बात जो हुई है स्टार्टिंग पॉइंट, आज पहली मरतबा कुरान के बारे में हमने स्टार्ट किया। जानने का मौका मिला, ये मुझे पता नहीं था जो आपने किया। वंडरफुल रिव्यू आपने बुक इंशाल्लाह लिसनर होते हैं, उनको वो चीज़ पता चलती है जो उनको पता नहीं होती। तो मेरा ख्याल है इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो लिसनर्स का, जो कि जिसको किताब की ज़ुबान में कारी कहा जा रहा है, वो कारी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, क्लवर बन जाए। हमें जो चीज़ें सीखने को मिल रही हैं या सुनने को मिल रही हैं, तो शायद इससे पहले इस तरह का माहौल एनसीडी में पहले कभी ना देखा गया, न किसी ने इसको करने का तदवीन और इसके जो नज़ूल और इसके बरक़ात और इसके सारी चीज़ें डॉक्टर महमूद अहमद गाजी साहब ने बताए हैं। उसने फिर ये भी एक आसान तरीका बताया है कि कुरान की मदनी और मक्की सूरतों के बारे में आसान तरीका उसने ये बता दिया कि सूरह बकरा के टोटल 286 आयत, ठीक है, 286, पहला 2 हटा दे 86 बन जाता है, 86 मक्की सूरत है। दरमियान वाला 8 हटा दे 28 बन जाते हैं, 6 हटा दे, पहला 6 हटा दे 28 बन जाता है, तो ये मदनी सूरत है। फिर इसमें उन्होंने जो खुसूसियात बयान की है, इसमें यह है कि मक्की सूरतों में हमेशा जो आयाती सिजदा है ये मक्की सूरतों में आता है। दूसरा, जिस सूरत में लफ्ज़ कल्ला आता है तो वो भी मक्की होता है। हुरूफ मुक़त्तिआत जिस सूरत में आए हैं ये भी मक्की सूरतें हैं। और इन आयात में ज़्यादातर या नास या बनी आदम जो इस तरह मुखातिब हुआ है, तो ये सारे मक्की सूरतें हैं। और जब जो आयतें आती हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ये मदनी सूरतें हैं। इसमें मदनी सूरतें जो है वो तवील भी है, इसमें अहकाम और निज़ाम ज़िंदगी और इसको चलाने के लिए ज़्यादातर सूरतें, पहली जो सूरतें हैं वो जिहाद और अल्लाह ताला की वहदानियत, तौहीद और इस पर मुख्तसरन कुरान का जो बुनियादी मौजू है कि दुनियावी ज़िंदगी में इंसान की इस्तिलाह और उखरवी ज़िंदगी में इंसान की फलाह, 3 पॉइंट्स को ये कवर कर देते हैं। इंसान के मामलात, इबादत और अखलाकियात। आज हम देखते हैं दौर हाजिर में इसके तकाज़े क्या, अपने इर्द गिर्द के माहौल में देख ले, अपने आप को देख ले, गरिबान में जान के देख ले, 3 चीज़ें हमारी कैसी है, इबादत कैसे, मामलात कैसे हैं, अखलाकियात कैसे, कहाँ पे हम गिरे हुए हैं, कहाँ पे हमारे गैर से, उस चीज़ को कवर करना। और यकीन मानिए मुख्तसरन ज़िंदगी है, किसी को पता भी नहीं चलता। अल्लाह मक्का के अंदर इनको इनिशियली 4 खतूत जो स्टाइल है उसी में लिखा गया है। जब मक्का में नाजिल हो रही थी कुरान पाक, तो उसको ख़त नब्ती उसे कहते हैं। नब्ती एक इलाका था, वहाँ पे लेके बड़े लोग थे, उनका शौक़ था और उसमें मुसलमान भी थे। ज़ैद बिन साबित जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सेक्रेटरी का काम भी कर रहा था, वो भी इसमें शामिल है। फिर जब मदीना में आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अबू अयूब अंसारी कातिब वही था और उसको हमीरी रस्मुल ख़त याद था, तो उसने उसमें लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद जैसे जैसे मुसलमानों की बस्तियाँ बढ़ती जा रही थी, ग्रोह दर ग्रोह लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, तो मुख्तलिफ़ किस्म के रस्मुल ख़त भी आने शुरू हुए। फिर कोफ़ी रस्मुल ख़त, और आजकल जो दुनिया में ज़्यादा राइज है उसको नसख रस्मुल ख़त कहते हैं, उसमें कुरान पाक को लिखा जाता है। और इस वक्त अरबी के तकरीबन 105 किस्म के रस्मुल ख़त है। कुरान पाक की जैसे ही ये नाजिल होता रहा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कानून था, एक तरतीब था कि पहले सहाबा को बुला के उनको लिख लेते थे। छोटे छोटे कतबों से, कागज़ भी हुआ करता था लेकिन मामूली किस्म का, आला किस्म का भी होता था, जो बाहर से अक्सर जो बड़े सहाबा थे माला वो मंगवा लेते थे। लेकिन ज़्यादातर चमड़े के ऊपर या हड्डी के, जो उनके हड्डियों के पीछे वो जो कप होता है उसके, उससे बड़े बड़े तख्ते बनाते थे, उसी पे लिख लेते थे। फिर वो सहाबा को दे देते कि ये आपके तहवील में होगी, और फिर बार बार वो उसको बुलाते
لے آؤ وہ کیا لکھا تھا میں نے، وہ لا کے اس کی وہ ریکیپ کرتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ تلاوت فرماتے تھے، اور جو لفظ اس میں سے گر جاتا تھا یا جو حرف گر جاتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصحیح کر کے دوبارہ اس میں ڈال دیتے تھے کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے، یہ اس طرح ہے۔ پھر یہ ہے کہ پورا قرآن میں تقریباً 3-4 صورتیں ایسی ہیں جو کہ مکمل نازل ہوئی ہیں، جس میں سورہ انعام ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ کہف ہے، جو چھوٹے چھوٹے صورت ہیں وہ تو سارے مکمل نازل ہوئے، جو بڑے صورتوں میں 3-4 صورتیں یک ساتھ نازل ہوئی، باقی صورتیں آج 2-3 آیاتیں آ گئی، پھر پرسوں 3-4 آیاتیں آ گئی، تو یہ مختلف ترتیب دینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سناتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ اس آیات کو اس آیات کے ساتھ شامل کر کے اسی تختی پہ لکھ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا وقت ہے اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس وقت تقریباً 1 لاکھ صحابہ کرام ایسے تھے جن میں سے اکثریت کو پورا قرآن یاد تھا، کچھ صحابہ ایسے تھے کہ ان کو قرآن کا کچھ حصہ یاد تھا، اور جو لکھتے تھے اور جو ان کو سناتے تھے وہ 50-60 صحابہ تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے جو لکھنے والے تھے۔ تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحلت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ اس طرح حلقے بناتے تھے اور ایک دوسرے کو وہ قرآن پاک سناتے تھے، پڑھا کر سناتے تھے۔ مشرکین مکہ اس وقت بھی یہ اعتراض انہوں نے اٹھاتے تھے بار بار مسلمانوں کو رسوا کرنے کے لیے کہ دیکھیں یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، انہوں نے تختوں پہ لکھ کے ایک دوسرے کو وہی پرانی کہانیاں جو ہے وہ سناتے ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو کفار مکہ کو موقع ملا اور انہوں نے اور انتشار اور یہ چیزیں بڑھا دی، اسلام کے خلاف نبوت کے دعوے ہونے لگے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے کہ وہاں پہ تقریباً 12 لشکر انہوں نے بنا کے مختلف جگہوں پہ بھیج دی کہ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا اس کا سر قلم کرتا۔ اس میں ایک جنگ جو ہے جنگ یمامہ، یہ بہت مشہور ہے، جہاں پہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس میں نقصان یہ ہوا کہ 700 صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں آنے والے دور میں ایسا نہ ہو کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ اس قرآن کے اس وجہ سے اس کو ڈر نہیں تھی کہ اس میں کوئی تخریب کر دے گا، اس میں کوئی چیز ایڈ کر دے گا یا ڈیلیٹ کر دے گا، کیونکہ یہ کلام الہی ہے اور وہی اس نے اس کا ذمہ داری لی ہے کہ اس کی میں حفاظت کرتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ تشویش لاحق تھی کہ مسلمان کے درمیان اس بات پہ اختلاف آئے گی کہ اس کی صورتوں کا ترتیب کیا ہے، فلاں صورت کہاں پہ ہے، فلاں صورت کہاں پہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو تختیہ صحابہ کرام کو دی گئی تھی، جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو تختی تھی، قرآن کی ایک آیت ہے کہ نماز قائم کرو، اور خصوصاً جو نماز عصر ہے، والصلاۃ الوسطیٰ، تو اس آیات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود سے بریکٹ کے اندر نماز عصر لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ تشویش تھی کہ کہیں یہ پھر قرآن کے آیات میں شامل نہ ہو جائے یہ ساری چیزیں۔ تو اس نے آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اس کو گزارش کی کہ کیوں نہ ہم قرآن کی تدوین کریں، اس کو ترتیب سے بنائیں۔ تو آگے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا کہ آپ مجھ سے وہ کام کیوں کرنا چاہ رہے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو قائل کیا اس بات پہ کہ اس بات کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا ہے، میرے دل میں یہ بات آئی ہے، اگر آپ کو پسند ہو تو میرے یہ اس میں خدشات ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ، کیونکہ یہ صحابہ کرام تو ساری زندگی نہیں رہیں گے، انہوں نے بھی وفات ہونا ہے، تو جو حفاظ صحابہ کرام ہیں یہ فوت ہو جائیں گے، آگے تابعین ان سے سنے ہوں گے، ان کی اپنی اس میں تخریب ہو جائے گی، پھر آگے تب تابعین آ جائیں گے، تب تابعین آ جائیں گے، جاتے جاتے قرآن کا شکل کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، تو کیوں نہ ہم اس کو ایک شکل میں لا کے کتابی شکل میں دے دیں۔ تو یہ بات اس کے ذہن میں آ گئی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں، اور انہوں نے پھر کیا
کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری کا کام بھی کرتے تھے، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ عبرانی زبان اور سریانی زبان بھی سیکھی ہوئی تھی۔ اس کا جو عمر تھا وہ 22-23 برس تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 25-30 صحابہ کو بلایا، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی 7 لوگوں کی، اور زید بن ثابت اس کا سربراہ رہا۔ مزے کی بات یہ ہے جو ہدایت دی گئی قرآن کو کس طرح تدوین کرے۔ پہلی ہدایت دی تھی کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے حافظہ کو ایک دوسرے کو سنائیں کہ کس نے کس طرح حفظ کیا۔ دوسری پھر کیا کرنا ہے کہ پھر جنہوں نے لکھا ہے وہ لکھائی لے آئے کہ کیا جو پڑھایا وہ لکھائی میں بھی وہی ہے یا کچھ اور ہے۔ پھر اس ذخائر کی تصدیق کے لیے کہ جو لکھائی وہ لائے ہیں کہ اس کے لیے 2 نوشتے اور 2 آدمی اور آ جائیں، اس کی گواہی کریں، اور اگر یہ ساری گواہیاں ترتیب دی جائے اور ہو جائے اس کے بعد پھر اس آیت کو لکھا جائے۔ مطلب ہے کہ ایک آیت کے لیے 14 گواہیاں اور پھر 2 اور آدمی اور پھر ان کی بھی نوشتے، اس تصدیق کے بعد پھر اس آیت کو لکھ کے کہ یہ قرآن کا آیت ہے۔ تو اس میں جو کمیٹی میں لوگ تھے، ایک تو 4 خلفائے راشدین تھے، دوسرا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے جو کہ مستند قاری ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو سند دی ہوئی تھی، ابی بن کعب جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا قاری کہا ہے وہ تھا، اور حضرت سالم مولی ابی حذیفہ یہ بھی اس گروپ میں شامل تھا۔ کام جاری رہا، گواہی آتی رہی، تحریر ہوتا رہا، ایک جگہ پہ آ کے کام رک گیا۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں مختصر کر، سورہ توبہ کی آخری 2 آیاتیں ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت۔ جب یہ آیتیں لکھنے کے لیے بات آ گئی، 7 ارکان مطمئن تھے، زبانی بھی یاد تھے، تحریری بھی تھی۔ جب کمیٹی کے باہر 2 وثیقے بھی آ گئے، لیکن ایک وثیقہ ایسا تھا جو توثیق کرنے والا تھا، ان کو تو زبانی یاد تھا لیکن اس کے پاس تحریر نہیں تھی۔ اعلانات کیے گئے مدینہ کے اندر اور گرد نواح کے گاؤں میں جمعے کی نماز میں کہ بھائی اگر کسی کے پاس ہے کوئی وثیقہ تو لے آؤ۔ کوئی نہیں ملا۔ لوگوں کو اکٹھا کیا، ایک بہت بڑا مجمع، اس میں اعلان کیا گیا، نہیں ملا۔ ایک بندے نے تجویز دی کہ اگر ایک گواہی نہیں ہے تو مطلب ہے کہ 14 آلریڈی آئی ہوئی ہیں، 3 اور ہے، 18 چاہیے، ابھی یہ 17 ہے، تو 17 پہ اکتفا کر کے آگے چلے۔ ابو بکر صدیق انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، ایک اصول طے ہو گیا ہے تو اس اصول کی پاسداری کرنی ہوگی، یہ لانا پڑے گا۔ ایسے میں ایک صحابی درمیان سے کود پڑا اور اس نے کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا۔ کیسے حل ہو گیا؟ مسئلہ اس طرح حل ہو گیا کہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وثیقہ تھے اس آیت میں، اور خزیمہ بن ثابت کے بارے میں ایک کہانی مشہور ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ مدینہ شہر میں گھومتے تھے یا اس کے مضافات میں چلے جاتے تھے لوگوں کے احوال وغیرہ دیکھنے کے لیے۔ ایک دفعہ مدینہ شہر سے باہر نکلے، بدوؤں کا ایک قافلہ آ رہا ہے، اس کو دیکھ رہے تھے کہ ساتھ میں بدو کے پاس ایک اونٹ ہے، اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا، اس نے پوچھا اونٹ کو بیچ رہے ہیں؟ ہاں جی بیچ رہا ہوں۔ کتنے کا بیچ رہے ہیں؟ اتنے کا بیچ رہا ہوں، میرا ہو گیا، میرے پاس آپ کے پیسے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اونٹ بھی اس کے پیچھے۔ مدینہ شہر میں جب داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آگے نکلے ہوئے تھے، پیچھے ایک بندے نے مدینہ ایک شہری نے بدو کو پکڑا کہ بھائی اونٹ بیچ رہے ہو؟ ہاں جی بیچ رہا ہوں۔ کتنے کا؟ اس نے اس سے دگنا قیمت بتا دی۔ اس بدو نے کہا چلو یہ پیسے لے لو، یہ اونٹ مجھے دے دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑ گئے، ان سے پوچھا کہ یہ اونٹ تو آپ نے مجھے بیچا تھا، ابھی آپ کسی اور کو بیچ رہے ہیں۔ بدو انکاری ہو گیا، میں تو آپ کو نہیں جانتا، میں نے آپ کے ساتھ کب سودا کی؟
میں نے تو کہی نہیں. اگر آپ اپنے بات میں سچے ہیں گواہ پیش کرو. حذیفہ بن ثابت رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے تھے, میں گواہ ہوں کہ آپ نے اتنی قیمت میں اس کو بیچا. عرب کا ایک رواج تھا, جب گواہ آ گئی حذیفہ بن ثابت اپنے بات سے, یہ اپنا بدو جو تھا وہ اپنے بات سے پیچھے ہو گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا یہ تقاضا تھا کہ جس ریٹ پہ اس نے دوسرے بندے کو بیچا تھا, بیع ہوئی تھی, وہی ریٹ اس بندے کو دے کے اونٹ لے گئے. حذیفہ بن ثابت ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. جب گھر پہنچ گئے تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے اس سے پوچھا حذیفہ بن ثابت سے, کیا آپ میرے ساتھ تھے جب یہ میں سودا کر رہا تھا؟ اس نے کہا نہیں. کہتے پھر آپ نے گواہی کیسے کی؟ کہتے میں نے گواہی اسی لیے کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ پہ وحی آتا ہے, اللہ ایک ہے, آخرت ہے, ہمارے اعمال کا یہ سب کچھ چیزیں, اس پہ ہم نے کوئی چیز دیکھا نہیں ہے, ہم نے ایمان لایا ہے. تو اس پہ بھی میرا ایمان تھا کہ آپ جو بات کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ آپ نے سودا کیا یہ حق ہوگی, اس لیے میں نے اسی بنیاد. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ اس نے اعلان کیا کہ حذیفہ بن ثابت کی گواہی 2 سال, ہمیشہ 2 کنسیڈر ہو. تو یہاں بھی یہ مسئلہ جو تھا یہ اس وقت حل ہو گیا اور وہی آیات دوبارہ. حالانکہ یہ کہانی پھر جو جلیل القدر بزرگ صحابہ تھے ان کو پتہ تھا, تو انہوں نے پھر وہ گواہی جو تھی اس کی قبول کر دی اور اس آیت کو بھی اس میں شامل کیا. دوسری دفعہ تدوین اس کی حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. ابھی تو ایسا ہے کہ جو جتنے بھی جلیل القدر اور بزرگ صحابہ ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں, تابعین رہ گئے ہیں, تبع تابعین رہ گئے ہیں, جہاد کا سلسلہ جاری ہے. مسلمان آذربائیجان اور ارمینیا اور ان علاقوں میں مصروف ہے اسلام کی تعلیم پھیلانے میں. ویری مچ ابھی اللہ خان ویری گڈ ریویو, اور مجھے بھی کچھ جاننے کا موقع ملا. یہ مجھے پتہ نہیں تھا جو آپ نے کیا. اٹس ونڈرفل ریویو. آپ دیکھو ان شاء اللہ خود بھی پڑھوں گا. یہ جو لاسٹ رمضان گزرا ہے کسی نے مجھے یہ واٹس ایپ کیے تھے پارہ نمبر 1, 2, 3 اور 30 تک اس کی جو ترجمہ تو مجھے بہت پسند آیا تھا. 2 گھنٹے کے ایک یہ ہوتا ہے تلاوت پلس اس کے ساتھ ترجمہ, بہت آسان ہے اس میں. اور آپ 2 گھنٹے اسپیئر کریں ایک پارے کے لیے, اور آپ کو وہ کچھ ایک تو ثواب کا کام ہے کہ آپ سن لیتے ہیں, دوسرا جو ہے آپ کو وہ جو جیسی اخلاقیات ہے, معاملات ہے, اس میں معاملات کس قسم ہیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, مین چیز معاملات. اور آپ کا یقین اتنا پختہ ہو جائے گا جب آپ قرآن پاک ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ سب کچھ تو ادھر پڑا ہوا ہے, یہ آئین اور قوانین اور فلانا اور یہ آئلی قوانین سے لے کر اس طرح زمینوں کے جو وراثت ہے سب کچھ معمولی ہر ایک چیز جو ہے ڈسکس ہمسائے سے والدین کے ساتھ جو یہ ہیں ہر ایک چیز قرآن پاک میں ہے. ہم تو یہی ہے کہ یا تو الماری میں یا جیسے آپ نے کہا کہ دلہن کے سر پہ رکھ کے کہ دلہن اس کے اندر سے اصل چیز جو ہے کہ جو اس میں لکھا ہوا جو وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی, جو آسمانی یہ ہے کتاب ہے. بہت سارے ہیں لیکن یہ ذرا مجھے زیادہ انڈرسٹینڈیبل لگا. اس میں جیسے وہ لفظی ترجمہ نہیں ہے, جیسے روانی کے ساتھ ہے جس میں سمجھ آ جاتا ہے. اگر کسی کا کوئی کمنٹ یا کوئی کویسچن ہوگا. اچھا, یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے اور اس سے ہم سب کو فائدہ ہوگا. ایک تو بات یہ کہ جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں بیسیکلی ان کی پہلے ہی کتاب کی طرف رغبت ہوتی ہے, ایک نیچرل چیز ہے, ضروری نہیں کہ سب کی ہو, لیکن یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہاں پہ کوئی ریویو پیش کرتا ہے, ایک بات ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ وہ چیز بتا رہے ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہوتی ہے. ان کے سامنے جو لسنر ہوتے ہیں ان کو وہ چیز پتہ چلتی ہے جو ان کو پتہ نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ لسنرس کا, جو کہ اس کو کتاب کی زبان میں قاری کہا جا رہا ہے, وہ قاری کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور آہستہ آہستہ یہ جو ایک مومنٹم بنے گا وہ قاری شاید ایک اسٹیج پہ جا کے وہ بھی بک لور بن جائے. تھینک یو. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ نجیب صاحب کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں میں سے یہ والا جو پہلو ہے ہمیں پہلے ہلکی سی تھوڑی بہت نالج تھا, لیکن ٹوڈے اٹ واز ریویلڈ
کہ انشاءاللہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی مدرسے یا کسی ہیں اور ہم نے آگے کیا لے کے جانا ہے. تھینک یو سو مچ. ایک تو میں اس پوری آج کی جو بک کلب کا انوگریٹڈ وہ انوگریشن سیشن تھا اس کا کریڈٹ میڈم فرا کو دینا چاہوں گا کہ کیونکہ آج سے 3-4 ماہ پہلے اس کی ہم نے 2-3 یا میٹنگس کی تھی، میڈم نے ارینج کی تھی اور یہ کانسیپٹ لے کر آئی تھی کہ جی یہ چیز ہم یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو آج عملی جامع پہنانے کے لیے یہ ایک آرگنائز کیا انہوں نے اور اس سے ہمیں جو چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں یا سننے کو مل رہی ہیں تو شاید اس سے پہلے اس طرح کا ماحول NCD میں پہلے کبھی نہ دیکھا گیا نہ کسی نے اس کو کرنے کی ضرورت محسوس کی. تو یہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے. حبیب صاحب سے سر میں اس کے نام کی وجہ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر محمود احمد غازی نام ساتھ لکھا ہوا ہے تو غازی کے پیچھے ان کی کیا کہانی ہے؟ اس کی ڈیٹیل تو میں نے سچ نہیں پڑھی، پڑھ کے پھر اچھی بات جو ہوئی ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ آج پہلی مرتبہ قرآن کے بارے میں ہم نے اسٹارٹ کیا کتاب دس از دا گریٹ اچیومنٹ. یہ آٹومیٹکلی ہو گیا ایک طرح سے نا، بات پلان نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ قرآن سے ہی ہم نے اسٹارٹ کیا تو انشاءاللہ یہ ایکٹیویٹی آگے کنٹینیو رہے گی اور اس کی نا بڑے مبارک ثابت. بہت شکریہ سر. اچھا میں چاہوں گا کہ مس فرا کے لیے سب لوگ کلیپ کریں. نظم کے 2-3 شعر آپ کو سناؤں گا جو بچپن میں لکھی تھی. یہی التجا ہے تجھ سے اجازت، فقط یہی التجا ہے تجھ سے کہ رابطوں کو بحال رکھنا، کہیں بھی رہنا کہیں بھی جانا مگر ہمارا خیال رکھنا. وہ چند پتے وہ چند کاغذ جو ترجمہ ہیں محبتوں کے، جو رازداں ہیں رفاقتوں کے، سنبھال رکھنا مگر